नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह के कुरान फहमी के लिए अरबी ग्रामर क्लास में हम सूरह हुजरात के तर्जुमे में खासे आगे बढ़ चुके हैं और पिछली क्लास में हमने आयत नंबर 9 के एक बड़े हिस्से का तर्जुमा कर लिया था। इंशाअल्लाह आज हम इस आयत को आगे मुकम्मल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे कुरान के फ़हम में अपने फजल से इजाफ़ा फरमाए। आइए आयत नंबर 9 को आगे लेके चलते हैं। हमने अब तक आयत के जिस हिस्से का तर्जुमा किया है वो क्या है कि वह इन त्वाइफ़तान मिनल मुमिनीन इक़्ततलू, अगर मोमिनों में से दो जमातें आपस में लड़ पड़ें, फ़अस्लिहू बैनहुमा, तो उन दोनों के दरमियान सुलह करा दो। फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा, फिर अगर उन दोनों में से एक दूसरी पर ज़्यादती करे, यहाँ तक हम तर्जुमा कर चुके थे। तो उसके बाद है फ़क़ातिलुल्लती, फ़क़ातिलुल्लती तबग़ी, फ़क़ातिलू, फ़ा हरफ अतफ़ है, क़ातिलू, क़ातिलू पे आप गौर अगर करेंगे तो ये मादा इसका है काफ, ता और लाम, और ये अलिफ बता रही है कि ये बाब मुफाला है। दो बाब ऐसे होते हैं सलासी मजीद के कि जिनमें अलिफ आती है, बाब तफाउल और बाब मुफाअला। बाब तफाउल में साथ एक ता भी होती है, जबकि बाब मुफाला में ता नहीं होती, तो लिहाजा ये बाब मुफाअला है। फिर बाब मुफाला में भी आप गौर करेंगे तो ये बज़ाहिर लग रहा है कि ये माजी है, लेकिन ये माजी है नहीं। क्यों? इसलिए कि अगर आप उसकी माजी गर्दान देखेंगे तो वो होती है फ़ाअला फ़ाअला फ़ाअलू, वहाँ पर ज़ेर नहीं होती, जबकि यहाँ पर ज़ेर है। तो ये असल में अम्र का सीगा है, और अम्र में भी वाव और अलिफ बता रहे हैं कि जमा का सीगा है। और अम्र का सीगा बनता है किससे? फ़ेल मुज़ारे के हाजिर के सीगों से। तो फ़ेल मुज़ारे में हाजिर का जमा का सीगा बाब मुफ़ाला में होता है। अगर आप गर्दान देखेंगे तो फ़ाइलूना, तो फ़ाइलूना अमर बनाते हैं अलामत मुज़ारे को हटाकर और आखिर से नून को गिराकर। तो ये हमारे पास बनेगा, बचेगा फ़ाइलू, फ़ाइलू। अपने पास से अलिफ लगा देते हैं ताकि वाव मद्दा का इजहार हो जाए, फ़ाइलू। तो अगर आप काफ ता लाम मादा यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा कातिलू। इसका मतलब है जंग करो। फ़क़ातिलू, पस जंग करो, पस लड़ो। मोमिनों के दो गुरोह आपस में लड़ रहे हैं और आप उनके दरमियान सुलह कराने की कोशिश कर रहे हैं। एक गुरोह सुलह पर आमादा नहीं है, वो दूसरे पर ज्यादती कर रहा है। तो अब क्या करना है? फ़क़ातिलू, पस लड़ो। अल्लती, अल्लती जो है ये इसमें मौसूल है। अल्लाजी मुज़क्कर, अल्लती मोन्नस। ये अल्लाजी की मोन्नस है अल्लती। अल्लाजी मुज़क्कर और उसी की मोन्नस अल्लती। ताइफ़तुन चूंकि मोन्नस है इसलिए मोन्नस का इसमें मौसूल आया अल्लती। पस लड़ो उससे जो के तबगी, तबगी मादा बा गैन और या। इससे पहले इसी मादे से पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बगत आया था, और बगत ये आप जाएंगे लुगत में तो ये होता है बाब ज़रबा से। वहाँ माजी आया था, यहाँ पे अलामत मुज़ारे दिखाई दे रही है, ये मुज़ारे है। और मुज़ारे में भी ये या तो चौथा सीगा हो सकता है या सातवां।
چوتھے میں بھی تا ہوتی ہے، ساتویں میں بھی تا ہوتی ہے. تو یہ اصل میں واحد مؤنث کا صیغہ ہے. چوتھا صیغہ باب ضربہ میں ہوتا ہے اصل میں تضربو. بات چونکہ چل رہی ہے مؤنث واحد مؤنث کی، یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے. جیسے اس میں موصول واحد مؤنث کا، آگے مضارع بھی واحد مؤنث کا. تضربو، اس میں یہ مادہ رکھیے تو یہ بنے گا تبغیو. اب چونکہ یہ مادہ خطرناک ہے، اس میں حرف علت ہے اور ہے بھی آخر میں، یہ ناقص یائی ہے، تو یہاں پر اب قاعدہ لگے گا تعلیلات کا. وہ قاعدہ کیا ہے کہ جب بھی یا کے اوپر پیش ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو وہ یا ساکن ہو جاتی ہے. جب بھی یا سے پہلے پیش ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو یا کیا ہو جاتی ہے؟ ساکن. تو یہ ہو جائے گا تبغی. تو تبغی زیادتی کرنا، اس سے پہلے لفظ بغت آیا تھا اور اب آیا ہے تبغی. وہ ماضی کا صیغہ تھا، یہ مضارع کا ہے. پس لڑو اس سے جو کہ زیادتی کر رہا ہے، پس لڑو اس گروہ سے جو کہ زیادتی کر رہا ہے. فقاتل التی تبغی حتی یہ نواسب مضارع میں سے ہے. ہم نے نواسب مضارع پڑھے تھے لن ان ازن کئی حتی لی. حتی یہاں تک کہ، حتی تفیع، حتی تفیع. تفیع مادہ ہے فا یا اور حمزہ. خطرناک مادہ ہے، اجوف یائی ہے، اس لیے کہ اس میں یا درمیان میں ہے اور محموز بھی ہے، حمزہ بھی ہے. حمزہ آخر میں ہے، محموز اللام ہے اور اجوف یائی ہے. حتی تفیع، آپ اگر اس کو جا کے دیکھیں گے لغت میں تو لکھا ہوگا زواد. یہ بھی باب ضربہ سے ہے اور تا علامت مضارع بتا رہی ہے کہ یہ مضارع ہے. تفیع مضارع میں جیسے یہ صیغہ واحد مؤنث کا تھا، یہ بھی واحد مؤنث کا ہے. تضربو، تضربو آپ مادہ رکھیے فا یا حمزہ تو بن جائے گا یہ تف یہ او، تف یہ او. اور اجوف کا قاعدہ ہے یہ کہ اگر حرف علت سے پہلے حرف ساکن ہو تو یہ حرکت پیچھے منتقل ہو جاتی ہے. تو یہ ہو جائے گا تفیع. اور جب اس سے پہلے نواسب مضارع لگا تو پھر یہ مضارع منصوب ہو گیا، بجائے تفیع کے کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا تفیع. تفیع فا یا حمزہ باب ضربہ اس کے معنی ہوتے ہیں لوٹ آنا. فا یفیع لوٹ آنا. یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے، پس لڑو اس گروہ سے جو زیادتی کر رہا ہے یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے. لوٹ آئے. الی امر اللہ، الی امر اللہ، الی امر اللہ. الی اس سے آپ واقف ہیں، یہ حروف جار میں سے ہے. امر اللہ یہ مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی میں پہلے آتا ہے مضاف پھر مضاف الیہ. مضاف پر ہمیشہ حرکت ایک ہوتی ہے، خفیف ہوتا ہے، تنوین کبھی نہیں آتی. اور الی کی وجہ سے یہاں حرکت جر کی ہے، زیر آئی ہے. اور اس پر ال نہیں آتا
جبکہ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے. تو الی امر اللہ، اللہ کے حکم کی طرف. کیا مطلب ہے؟ بس لڑو اس گروہ سے جو کہ زیادتی کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف. اللہ کا حکم کیا ہے؟ کہ ان کے درمیان صلح کراؤ. اللہ کا حکم صلح ہے. یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف، یعنی صلح کی طرف. وہ گروہ صلح پر آمادہ ہو جائے، وہ گروہ صلح پر آمادہ ہو جائے. آگے فرمایا فَإِن فَاءَتْ، فَإِن فَاءَتْ، فَإِن فَاءَتْ، پھر اگر. فا حرف عطف ہے، ان شرطیہ، پھر اگر. فاءت، فاءت یہ پھر وہی لفظ ہے جو ابھی آیا تھا تفیعہ میں، مادہ وہی فا یا اور حمزہ. اور اب یہاں یہ مضارع تھا، یہاں یہ ماضی ہے. ماضی ہی کے چوتھے صیغے میں تا ساکن ہوتی ہے. فاءت. باب ضربا، وہی باب ذرا میں چوتھا صیغہ ہوتا ہے ضربت. تو اس مادے سے یہ بنے گا فیعت، ضربت سے فیعت. اور یا سے پہلے زبر ہے، اور زبر کی دوستی ہوتی ہے کس سے؟ الف سے. زبر کا تعلق الف سے ہے، زیر کا یا سے ہے، پیش کا واو سے ہے. تو یہ بجائے فیعت کے یا بدل جائے گی زبر کی وجہ سے الف میں، تو یہ ہو جائے گا فا اور پھر ات. تو پھر اگر وہ لوٹ آئے، فا یفیعو لوٹنا، پھر اگر وہ لوٹ آئے فَإِن فَاءَتْ، تو آگے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، فَأَصْلِحُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اور اب یہ حصہ پورے کا پورا ریپیٹ ہوا ہے، پہلے بھی یہی الفاظ تھے، میں دہرانی رہا. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو صلح کرا دو ان دونوں کے درمیان. یہ باب افعال، بینا ظرف، ہما ضمیر، پس صلح کرا دو ان دونوں کے درمیان. اس آیت میں یہ حصہ ریپیٹ ہوا ہے. فرمایا بالعدل، بالعدل، عدل کے ساتھ. خطرہ تھا کہ چونکہ اس گروہ نے پہلے بات نہیں مانی تھی، اس کے خلاف جنگ کرنی پڑی، تو کہیں اب غصے میں آ کر اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے. تو فرمایا کہ نہیں، پائیدار صلح وہ ہوتی ہے جس میں عدل ہو. فرمایا ان کے درمیان عدل کراؤ بالعدلی، عدل کے ساتھ. با حرف جار ہے، یہ مرکب جاری ہے، عدل مجرور ہے. بالعدل، عدل کے ساتھ ان کے درمیان صلح کراؤ عدل کے ساتھ. آگے فرمایا وَأَقْسِطُوا، وَأَقْسِطُوا. اگر آپ غور کریں گے تو اصلحو اور اقسطوا بالکل ایک طرح سے ہیں، کوئی فرق نہیں. اقسطوا اور اصلحو بالکل ایک طرح کے ہیں. جیسے یہ باب افعال ہے، یہ بھی باب افعال ہے. اس کا مادہ تھا سواد لا ہاں، سواد لام ہا، اس کا ہے کاف سین اور تو. تو جیسے یہ فعل امر تھا، یہ بھی فعل امر ہے، کوئی فرق نہیں. جس طرح یہ بنا تھا ایسے یہ بنا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ اس کا مادہ ہے قاف سین اور تو. تو یعنی توئیں کہتے ہیں اردو میں، عربی میں تو. ان کے درمیان فاصلہ بینہما بالعدل، پس ان کے درمیان صلح کراؤ عدل کے ساتھ. وَأَقْسِطُوا، اور عدل کرو. اس کے معنی بھی عدل ہی ہوتا ہے. انصاف کا لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہے. انصاف کا مطلب ہوتا ہے آدھا آدھا کرنا، نصف نصف کرنا. عدل اور ہے، انصاف اور ہے. مثال کے طور پر اگر ایک روٹی ہے اور ایک بڑا ہے اور ایک چھوٹا بچہ ہے، انصاف یہ ہوگا آدھی روٹی بچے کو دی جائے، آدھی بڑے کو دی جائے. عدل کہتا ہے کہ نہیں، جو بڑا ہے اس کو تھوڑا زیادہ حصہ دینا چاہیے اور جو بچہ اس کو کم حصہ دینا چاہیے. بچے کی ضرورت کم ہے
تو عدل ہوتا ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ دیا جائے. انصاف کا مطلب ہوتا ہے نصف نصف کرنا، آدھا آدھا دینا. تو لفظ انصاف سے اس کا ترجمہ نہیں ہوگا، بلکہ ترجمہ ہوگا بالعدل، عدل کرو، واقسطوا، پس ان کے درمیان، پس صلح کراؤ ان کے درمیان عدل کے ساتھ. اور اس کے معنی بھی عدل ہی کرنے پڑیں گے. اور عدل کرو، واقسطوا، اور عدل کرو. کیوں؟ ان اللہ بے شک اللہ. انا کیا ہے؟ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، اس سے پہلے بھی آ چکا ہے. انا، انا، کانا، لاکنہ، لعل، لیتا. بے شک یہ اپنے اسم کو نسب دیتے ہیں. اللہ نہیں آیا بلکہ اللہ آیا ہے. ان اللہ بے شک اللہ، یحب یا بتا رہی ہے کہ یہ علامت مضارع ہے، لہذا یہ مضارع ہے. علامت مضارع پر پیش آتی ہے تین ہی ابواب میں، باب افعال، تفعیل یا مفاعلہ. آپ غور کریں گے تو یہ باب افعال ہے، اس لیے کہ اس کا اصل میں مادہ بنتا ہے ہا، اور پھر با پر تشدید ہے، یعنی با با، ہا با با، باب افعال. ایسا مادہ کہ جس میں 2 مرتبہ حرف صحیح آ جائے اسے کہتے ہیں مضاعف. جب آپ مضارع میں پہلا صیغہ بنائیں گے مضارع کا تو وہ ہوگا یفعلو. اس میں آپ مادہ رکھیے ہا بابا تو یہ بنے گا یحببو، یحببو. اور یہ مثل اول ہے، یہ مثل ثانی ہے. مثل اول کی حرکت پیچھے جائے گی تو اس کے بعد یہ رہ جائے گا یحببو، یحببو. اور اس کو اس طرح سے لکھ دیں گے یحبو، ادغام کر دیں گے، دونوں بات ساتھ لکھ دیں گے، تشدید لگا دیں گے یحبو. اس کے معنی ہوتے ہیں محبت کرنا. حبا یحبو، احبا یحبو، باب افعال، محبت کرنا. بے شک اللہ محبت کرتا ہے. کس سے؟ ان اللہ یحب ان اللہ یحب المقسطین. بے شک اللہ محبت کرتا ہے عدل کرنے والوں سے. مقسطین یہ اصل میں اسم الفاعل ہے، اور ہم نے بات پڑھی تھی کہ ثلاثی مزید میں اسم الفاعل بنتا ہے فعل مضارع سے. باب افعال میں فعل مضارع ہوتا ہے کاف ساتین، کاف سین اور طوا مادے سے. باب افعال میں اسم الفاعل ہوگا یفعلو سے یقسطو، یقسطو، یقسطو. اور فعل اسم الفاعل بنانے کا طریقہ یہ ہے، علامت مضارع ہٹا کر لگاتے ہیں میم پیش والی، آخر میں دے دیتے ہیں تنوین. تو یہ بنے گا، اس سے علامت مضارع ہٹائیے، میم لگائیے پیش والی، تو یہ بن جائے گا مقسطن. یہ اللہ کا ایک نام بھی ہے المقسط، عدل کرنے والا. مقسطن. اور جب آپ اس کی جمع سالم بنائیں گے تو مقسطونا، مقسطینا، مقسطینا. جیسے مومنن سے مومنونا، مومنینا، مومنینا. مقسطن سے مقسطونا، مقسطینا، مقسطینا. یہاں پہ یہ حالت نصب میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مفعول ہے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. فاعل کون ہے؟ اللہ. مفعول کون ہے؟ مقسطین. اور مفعول پر ہمیشہ حالت نصب آتی ہے. یہاں مقسطون کبھی نہیں آ سکتا، یہ مقسطین آیا ہے. بے شک اللہ
محبت کرتا ہے مقسطینہ عدل کرنے والوں سے۔ آج ہم نے جو حصہ پڑھا ہے اس کا ترجمہ پھر سن لیجئے۔ فقاتل التی تبغی، پس لڑو اس گروہ سے جو زیادتی کر رہا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ تفیء وہ لوٹ آئے الی امر اللہ اللہ کے حکم کی طرف، یعنی صلح کی طرف۔ فَإِنْ فَاءَتْ، پھر اگر وہ لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا، تو صلح کرا دو، بینہما، ان دونوں کے درمیان، بالعدل، عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اور عدل کرو۔ کیوں؟ ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المقسطین، محبت کرتا ہے عدل کرنے والوں کے ساتھ۔ محترم ناظرین، الحمدللہ کہ ہم نے سورہ حجرات کی طویل آیت نمبر 9 کا ترجمہ آج مکمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے ہمارے لیے قرآن فہمی کی دولت کو اور سے اور زیادہ کرے۔ آج ہم اسی پر اکتفا کر رہے ہیں، اجازت دیجیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 25 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ پہلا سوال، قاتلو باب مفعلہ کا فعل ڈیش ہے؟ اے امر، بی ماضی، سی مضارع۔ دوسرا سوال، اگر یا پر پیش ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو یہ ڈیش ہو جاتی ہے؟ اے ساکن، بی حذف، سی تبدیل۔ تیسرا سوال، اگر یا سے پہلے زبر ہو تو اسے ڈیش میں بدل دیتے ہیں؟ اے حمزہ، بی واو، سی الف۔ چوتھا سوال، اسم الفاعل بنانے کے لیے علامت مضارع کی جگہ ڈیش لگاتے ہیں؟ اے حرف علت، بی پیش والی میم، سی زبر والی میم۔ ناظرین، سوالات ایک بار پھر سن لیجئے۔ پہلا سوال، قاتلو باب مفعلہ کا فعل ڈیش ہے؟ اے امر، بی ماضی، سی مضارع۔ دوسرا سوال، اگر یا پر پیش ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو یہ ڈیش ہو جاتی ہے؟ اے ساکن، بی حذف، سی تبدیل۔ تیسرا سوال، اگر یا سے پہلے زبر ہو تو اسے ڈیش میں بدل دیتے ہیں؟ اے حمزہ، بی واو، سی الف۔ چوتھا سوال، اسم الفاعل بنانے کے لیے علامت مضارع کی جگہ ڈیش لگاتے ہیں؟ اے حرف علت، بی پیش والی میم، سی زبر والی میم۔